बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोइट ऑफ कुरानिक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ जो वजीफ़ा शेयर करूंगी वो है शब बारात की रात का एक बहुत ही प्यारा सा अमल। हज़ारों हाजतें मनवाने वाली रात है ये शब बारात की रात, और इसमें आप अल्लाह ताला के सामने अल्लाह का ज़िक्र करके बहुत कुछ मनवा सकते हैं, अपनी बहुत ज़्यादा सारी हाजतें पूरी करवा सकते हैं। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि 4 रातों में, यानी कि भलाइयों वाली रातें हैं 4 ऐसी कि जिनमें हर तरह की भलाइयों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। एक बकरा ईद की रात, ईद उल फितर की रात, शबान की 15वीं रात, कि इस रात में मरने वालों के नाम और लोगों का रिज़्क, और इस साल जिन लोगों ने हज करने जाना है ना, उनके नाम लिखे जाते हैं। तो देखिए ये कितनी बरकत वाली रात है कि इस रात में, शबान की ये जो 15वीं रात है, इस रात में अल्लाह ताला से आप अपनी हाजतें मनवा सकते हैं, अपनी हाजतें पूरी करवा सकते हैं, कि मरने वालों के नाम लिखे जाएंगे कि किसने मरना है और किसने पैदा होना है, और लोगों का रिज़्क लिखा जाएगा कि कितना रिज़्क इंसान को दिया जाएगा, कितना रिज़्क इंसान को मिलेगा। तो रिज़्क के लिए आज हर बंदा परेशान है, हर घर की परेशानी पैसा रिज़्क है। तो इसके लिए अगर आप इस रात में ये वजीफ़ा पढ़ते हैं, अमल करते हैं, तो आपके रिज़्क के जो दरवाज़े हैं ना बंद, वो खुल जाएंगे। और जो ये चाहते हैं कि हम हज पर जाना, यानी कि हज पर जाएं और अल्लाह ताला से इस रात अपना नाम लिखवाना जो चाहते हैं, तो अल्लाह ताला से रो कर, अल्लाह ताला से गड़गड़ा कर कहें, तलब करें कि या अल्लाह मेरा भी नाम लिख दे उन लोगों में जिन्होंने इस साल हज पर जाना है। तो हज़रत आयशा सदीक़ा की ये बहुत ही प्यारी सी हदीस है, वो खुद फरमा रही हैं। तब हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि शबान की 15वीं रात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि शबान की 15वीं रात तजल्ली वाली रात है, यानी कि इस रात में अल्लाह ताला तजल्ली फरमाते हैं। तो जो इस्तग़फ़ार करता है ना, यानी कि इस्तग़फ़ार करने वालों को बख्श देता है अल्लाह ताला। जो रहमत की तलब करते हैं अल्लाह ताला से, उनको अल्लाह ताला अपनी रहमतों की, इनके उन पर अल्लाह ताला की रहमतें बरसती हैं फिर। तो जो लोग इनके अदावत करते हैं, उनको उसी हाल में अल्लाह ताला छोड़ देता है। तो हमें इस रात में इनके अल्लाह ताला से हर तरह की अपनी हाजत मनवानी चाहिए। अल्लाह ताला से अपनी हर तरह की कोई भी आपकी परेशानी है, कोई भी किसी किस्म का भी मसला है, तो ये देखिए इतनी कदर वाली रात है, ये इतनी प्यारी, इतनी रहमतों वाली रात है ये। तो इस रात में अल्लाह ताला से अपनी हर तरह की परेशानी के लिए गड़गड़ा कर, रो कर दुआ करें, तो अल्लाह ताला आप सबकी हर तरह की परेशानियाँ, मुश्किलां जो हैं वो आसान फरमाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के कुछ फ़रिश्ते हैं जो रास्तों में अहले ज़िक्र की तलाश में घूमते रहते हैं। इनके हमें इन जो ये बड़ी अच्छी प्यारी प्यारी सी रातें हैं ना, यानी कि शब बारात की रात है जिस तरह, तो इस रात में अल्लाह ताला का ज़िक्र करना चाहिए, अपने घरों में ज़िक्र की महफ़िलें बनानी चाहिए। कि देखें हज़रत अबू हुरैरा की ये जो इतनी इनके प्यारी सी ये हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि कुछ फ़रिश्ते हैं जो रास्तों में अहले ज़िक्र की तलाश में घूमते रहते हैं, इनके तलाश कर रहे हैं फ़रिश्ते कि कहाँ अल्लाह ताला की ज़िक्र की महफ़िल हो रही है, कहाँ अल्लाह ताला का ज़िक्र हो रहा है। तो दूसरे फ़रिश्तों को आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि आओ अपनी हाजत की तरफ। फिर फ़रिश्ते अहले ज़िक्र को अपने बाजुओं से ढक लेते हैं, इनके जहाँ अल्लाह ताला के ज़िक्र की महफ़िल हो रही होती है ना, ज़िक्र हो रहा होता है,
تو وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کو اپنے بازوؤں میں چھپا لیتے ہیں، تو آسمان دنیا تک پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو ان کا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں تیری تسبیح کرتے تھے اور تیری تکبیر کرتے تھے اور تیری حمد کرتے تھے اور تیری بزرگی بیان کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تسبیح بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں بے خدا انہوں نے تجھے نہیں دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا اگر وہ مجھے دیکھ لیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو اور زیادہ تیری عبادت کریں گے اور تیری بزرگی بیان کریں گے اور تیری تسبیح بیان کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا مانگتے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو اس سے جنت مانگتے تھے۔ اب دیکھیں اتنی پیاری یہ شب برات کی جو رات ہے، قبولیت کی رات ہے، تو اس رات میں اگر اللہ تعالیٰ سے جنت کی جو طلب کر رہا ہوگا انسان تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا مانگتے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں تجھ سے جنت مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ اے پروردگار انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ لوگ جنت کو دیکھ لیں تو کیا حال ہوگا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ لوگ جنت کو دیکھ لیں تو جنت ان کا شوق ہو جائے گی، یعنی کہ وہ اور شوق سے تیرا ذکر کریں گے کہ ہم نے جنت حاصل کرنی ہے، اور ان کا جنت کا شوق اور بڑھ جائے گا اور اس کی طلب زیادہ ہو جائے گی اور اس کی رغبت بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرماتا ہے اور کسی چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں دوزخ سے۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ اے پروردگار انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ لوگ دوزخ کو دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ لوگ دوزخ دیکھ لیں تو اس سے اور زیادہ بھاگیں گے اور اس سے اور زیادہ ڈریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے فرشتوں میں تم کو گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو بخش دیا۔ ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان میں سے ایک شخص تھا جو ان میں سے نہیں تھا، یعنی کہ وہ ذکر کی محفل میں نہیں آیا تھا، وہ تو ویسے کسی کام سے آیا تھا، کسی اپنے کام کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آپس میں بیٹھنے والے ایسے ہیں کہ ان کے آس پاس کوئی اور بھی ہے نا تو وہ بھی محروم نہیں رہے گا۔ ان کے دیکھیں یہ ذکر کی جو محفلیں ہوتی ہیں نا یہ ان مقدس راتوں میں بنانی چاہیے، کہ ایسا کرنا چاہیے کہ ذکر کی محفل بنانی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ان محفلوں میں بھیج رہا ہے کہ جاؤ دیکھو میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں۔ تو کتنی اچھی بات ہے نا کہ ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ کی محفل بناتے ہیں ذکر کی اپنے گھر میں اس مقدس رات میں تو اللہ تعالیٰ کتنی رحمتیں نازل فرمائے گا اور کتنی برکتیں حاصل ہوگی ہمیں اس یعنی کہ اس رات میں اس محفل سے۔ تو ہمیں اس رات کی قدر کرنی چاہیے اور اس رات میں بہت زیادہ عبادت میں گزارنا چاہیے اس رات کو، کیونکہ دیکھیں یہ زندگی میں بہت ہی زیادہ آپ کو بہت ہی زیادہ یعنی کہ ہے کہ آپ کو اس رات کی فضیلت حاصل ہوئی ہے کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زندگی دی کہ آپ کو یہ رات نصیب ہوئی ہے۔ تو آپ اس کی قدر کریں اور اس رات کو ضائع نہ کریں، بلکہ اس رات میں عبادت کر کے تو اس رات کی فضیلت حاصل کریں۔ تو اس رات میں ان کے بہت ہی زیادہ یہ پیارے پیارے سے وظائف ہیں، بہت زیادہ ان کے جب مغرب کی نماز آپ نے مغرب سے 15 منٹ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ درود پاک پڑھنا ہے، ایک تسبیح درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اس سے آپ کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔
دیکھیں 40 مرتبہ آپ نے لا حول ولا قوت پڑھا مغرب سے پہلے، یعنی کہ 15 منٹ مغرب سے پہلے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں گے، اور اس کے بعد 40 مرتبہ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور 80 سال کے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے یہ پڑھنے سے۔ اور اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کس طرح سے پڑھنی ہے؟ آپ نے 3 چیزوں کی نیت کرنی ہے، یعنی کہ لمبی عمر کی نیت کرنی ہے، ایک کہ اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے، دوسرا کیا کرنی ہے فراخی رزق کی نیت سے، یعنی کہ رزق میں فراخی نصیب فرمائے، تیسری کرنی ہے یعنی کہ صحت کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں جو بھی جس کسی قسم کی بھی بیماریاں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نجات فرمائے۔ تو 3 بار یعنی کہ 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ، ایک مرتبہ پڑھنی ہے ان کے اول آخر درود شریف کے ساتھ لمبی عمر کی نیت کر کے سورہ یاسین پوری پڑھیں گے، اس کے بعد دوسری مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ رزق کی نیت سے، یعنی کہ فراخی رزق کی نیت سے، اور تیسری مرتبہ پڑھنی ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ حصول صحت کی نیت سے۔ تو ان تینوں یعنی کہ جب آپ 3 بار سورہ یاسین پڑھ لیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکت سے، اور سورہ یاسین کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کی فضیلت سے آپ کو لمبی عمر عطا فرمائیں گے، فراخی رزق عطا فرمائیں گے، اور صحت والی زندگی عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ رات جو ہے یہ بڑی قبولیت والی رات ہے۔ اس رات میں اگر آپ اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کی بھی کوئی بھی حاجت کی دعا کرتے ہیں تو ضرور آپ کو حاجت آپ کی جو ہے وہ پوری ہوگی آپ کی۔ اور اس کے بعد آپ نے پڑھنے ہیں 4 نفل، اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور جب آپ 4 نفل پڑھ لیں گے تو 200 مرتبہ آپ کی سورہ اخلاص ہو جائے گی اور 4 نفل پڑھے جائیں گے، اور پڑھ کر آپ نے آل رسول کو ہدیہ کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان فرمائیں گے، ان کے کسی قسم کی زندگی میں کوئی بھی مشکلیں ہیں نا تو ان کے لیے آپ یہ 4 نوافل پڑھیں گے، اور 50 مرتبہ ہر نوافل میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے تو 200 مرتبہ آپ کی سورہ اخلاص ہو جائے گی اور 2 نوافل ہو جائیں گے، تو اس کو آپ نے ہدیہ کرنا ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اپنی تمام قسم کی مشکلیں جو ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر قسم کی مشکل جو ہے وہ آسان ختم کر دیں گے، آسانیوں میں اسے کر دیں گے۔ آگے پڑھنی ہے آپ نے صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح جو ہے وہ انسان کو زندگی میں ہر روز پڑھنی چاہیے، اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتا تو ہفتے میں 1 دن پڑھے، ہفتے میں 1 دن نہیں پڑھ سکتا تو مہینے میں 1 دن پڑھے، اگر مہینے میں 1 دن نہیں پڑھ سکتا تو زندگی میں کم سے کم 1 مرتبہ لازمی پڑھے اس کو، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، قرآن مجید کی تلاوت جتنی ہو سکے کرے اس رات میں۔ بہت ہی خاص عمل ہے ایک، یہ 7 دانے آپ نے جو کے لینے ہیں۔ گندم میں جو بھی گندم کی طرح کی ہوتے ہیں وہ 7 دانے آپ نے لینے ہیں، تو ان پر اول آخر درود شریف کے ساتھ ہر دانے پر 70 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے۔ 7 دانوں پر آپ نے یعنی کہ ہر دانے پر 1 دانہ لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے 70 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ، 11 مرتبہ درود پاک پہلے پڑھیں، 11 مرتبہ بعد میں پڑھیں، اور 70 مرتبہ یا رزاق کو پڑھنا، اور ہر دانے پر ان کے 7 دانے ہیں، 7 دانوں پر 70 مرتبہ آپ نے یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ پڑھ کر 7 دانوں پر ان کے پڑھ کر آپ کسی پاک کپڑے میں باندھ کر اپنے گھر میں رکھیں، رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے اور کبھی گھر میں رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ عمل جو ہے وہ یہ اتنا زیادہ آزمایا ہوا ہے کہ بہت سی بہنوں نے بہت سالوں سے یہ پڑھتے آ رہے ہیں اور بہت زیادہ اس کی فضیلتیں اور برکتیں حاصل کی ہیں۔ ان کے
جن کے بہت ہی مدتوں سے بند دروازے تھے نا رزق کے، ان کے بھی گھروں میں اب رزق کی کمی نہیں رہی، جنہوں نے یہ پڑھا ہے۔ اور پڑھ کر ان کے جب آپ کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں یا کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں نا، تو وہ پڑھ کر جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں نا، ان کے دعا اس طرح سے مانگیں کہ دعا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سے مانگنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنی چاہیے، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے، اور عبادت کی مستحق تنہا اللہ تعالیٰ ہی کی ذات مبارکہ ہے۔ یعنی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو پکارنا برحق ہے، اور یہ لوگ اس کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کو کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ ان کو پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا کر چاہے کہ پانی دور ہی سے اس کے منہ میں آ پہنچے، حالانکہ پانی اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی بے نتیجہ بھٹکتی رہتی ہیں۔ ان کے حاجت روئی اور مشکل کشائی کے جملہ اختیارات اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں، اس کے سوا کوئی مخلوق میں سے کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، بس اسی کے محتاج ہیں، اور وہ اکیلا غنی بادشاہ ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی التجائیں کرنی چاہیے، ان کے آہیں بلند کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے، کہ انسان کی آہیں بلند ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، عشق رواں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، التجائیں اٹھتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے۔ ان کے اللہ تعالیٰ سے انسان ڈرتا بھی ہے اور مانگتا بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی انسان کو اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے اور اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، کپ کپاتا بھی ہے اور پکارتا بھی ہے۔ ان کے اللہ تعالیٰ سے ہی ہر طرح کی اپنی حاجت انسان کو مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی اپنے ہاتھ پھیلانے چاہیے، کسی اور کے سامنے نہیں پھیلانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق بھی نہ دے۔ تو یہ جو اتنی زیادہ قدر والی رات ہے نا، تو اس رات میں سورۃ القدر 101 بار پڑھنی چاہیے۔ یہ ہر طرح کی عزت ملے گی آپ کو، عزت کے لیے یہ بہت ہی پیاری سی ہے۔ آپ سورۃ القدر 101 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں، اور 11 تسبیح استغفار کی پڑھنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کی، یعنی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنی ان کے بخشش کی دعا مانگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کو قبول فرماتا ہے۔ یعنی کہ جب وہ اپنی بخشش کی دعا مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ تو اتنی زیادہ برکت والی رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ سے ہر طرح کی ہر طرح کی اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ کوئی بھی پریشانی ہے کسی قسم کی بھی، تو یہ آپ اپنے لیے ایک بہت بڑا انمول تحفہ سمجھیں کہ اگر آپ کی زندگی میں آپ کو یہ رات مل رہی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر طرح کی حاجتیں منوائیں، دنیا کی ہیں آخرت کی ہیں، ہر طرح کی اللہ تعالیٰ سے منوائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور ہے کہ نفلی روزوں کے بارے میں ان کے نفلی روزے رکھا کرتے تھے، تو کبھی کبھی مسلسل بلا ناغہ روزے رکھنے شروع کرتے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوتا کہ اب ناغہ ہی نہیں کریں گے، اور کبھی اس کے برعکس ایسا ہوتا آپ روزے نہ رکھتے اور مسلسل بغیر روزے کے دن گزارتے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوتا کہ اب آپ بلا روزے کے ہی رہا کریں گے۔ اور فرماتی ہیں حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی پوری مہینے کے روزے رکھے ہوں، اور میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوں، یعنی کہ شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ نفلی روزے رکھتے تھے۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ شعبان کے پورے مہینے ہی کے روزے رکھتے تھے۔ دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت زیادہ آسانیاں فرمائی ہیں کہ اگر آپ مسلسل روزے رکھتے شعبان کے مہینے میں تو یہ روزے بھی ہمارے اوپر فرض ہو جاتے، لیکن کبھی چھوڑے ہیں کبھی رکھے ہیں، کہ پورے مہینے کے کبھی چھوڑے ہیں کبھی رکھے ہیں، کہ اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ کو ثواب ہوگا، اگر آپ نہیں رکھتے تو اس کا کوئی آپ کو گناہ نہیں ہوگا،
کہ نفلی روزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لگاؤ، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ یعنی کہ مسلسل رکھتے بھی تھے اور چھوڑ بھی دیتے تھے، کہ کبھی چھوڑ دیا، کسی مہینے کسی سال چھوڑ دیے ہیں، کسی سال رکھے ہیں، یعنی کہ پورے مہینے کے پورے اہتمام سے پورے مہینے کے روزے صرف رمضان کے رکھتے تھے جو اللہ نے فرض کیے ہیں، یہ مسلسل رکھے ہیں، یعنی کہ ان نے چھوڑا نہیں ہے۔ شعبان میں دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ روزے رکھتے ہوں، بلکہ اسی حدیث کی ایک روایت ہے کہ شعبان کے روزے رکھتے تھے اور بہت کم دین ناغہ فرماتے تھے۔ ان کے ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نفلی روزے رکھنے کے کئی سبب اور کئی حکمتیں بیان کی گئی ہیں، ان کے جن میں سے بعض وہ ہیں جن کی طرف بعض حدیثوں میں بھی اشارہ ملتا ہے۔ ان کے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی مہینے میں بارگاہ الہی میں بندوں کے اعمال کی پیشی ہوتی ہے، یعنی کہ لوگوں کے اعمال پیش کیے جائیں گے اس مہینے میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال کی پیشی ہو تو میں روزے سے ہوں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حدیث سے مروی ہے کہ جس میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں بہت زیادہ روزے اس لیے رکھتے تھے کہ پورے سال میں مرنے والوں کی فہرست اسی مہینے میں ملک الموت کے حوالہ کی جاتی ہے۔ آپ چاہتے تھے کہ جب آپ کی وفات کے بارے میں ملک الموت کو احکام دیے جا رہے ہوں تو اس وقت آپ روزے سے ہوں۔ اس کے علاوہ رمضان کا قرب اور اس کے خاص انوار و برکات سے مزید مناسبت پیدا کرنے کا شوق اور ادعیہ بھی غالباً اسی کا سبب اور محرک ہوگا، اور شعبان کے ان روزوں کو رمضان کے روزوں سے وہی نسبت ہوگی جو فرض نمازوں سے پہلے پڑھے جانے والے نوافل کو فرضوں سے ہوتی ہے، اور اسی طرح رمضان کے بعد شوال میں ان کے شوال کے روزوں کا بھی ہے۔ لیکن شعبان کے روزے جو ہیں، دیکھیں شعبان کے روزے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر آپ 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھتے ہیں نا شعبان کے مہینے کا، تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اس کی برکتیں ہیں۔ اور آپ یہ 13، 14 اور 15 کا روزہ جو ہے نا، جب آپ یہ روزہ رکھیں گے تو ایک تو سنت کو بھی آپ زندہ کریں گے، اور دوسرا آپ کو اس کی بہت زیادہ فضیلت اور بہت زیادہ برکت حاصل ہوگی۔ یہ فرض نہیں ہے، یہ نفل ہیں۔ دیکھیں جب نفل عبادت ہم کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بھی بہت زیادہ پسند آتی ہے، اور ہماری زندگی کی بہت ساری مشکلیں جو ہیں نا وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور بہت ساری جو الجھی ہوئی زندگی ہے نا ہماری، وہ بہت زیادہ خوشیوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کو جب انسان ذکر کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند آتا ہے یہ عمل انسان کا۔ تو ماہ شعبان میں یہ اتنی زیادہ جو برکت والی رات ہے، اس رات میں جب آپ ذکر کی محفل بناتے ہیں اپنے گھر میں اور ذکر کی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، تو اس رات کی فضیلت کی سے اور اس دن کی یعنی کہ ذکر کی جو برکت ہوگی آپ کے گھر میں، وہ پتہ نہیں کتنی زیادہ آپ کے گھر کی جو مشکلیں ہیں وہ آسانیوں میں بدل جائیں گی۔ آپ کے گھروں میں جو بہت زیادہ جنات کے اثرات ہیں، جادو کے اثرات ہیں، تو اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ آپ کے گھروں میں ان کے برکتیں رحمتیں نازل فرمائے گا نا اس کی برکت سے، ان کے اس رات کی برکت سے، اور اس رات کی جب آپ عبادت کریں گے تو اس رات کی عبادت کی وجہ سے آپ کے گھروں میں بہت زیادہ برکتیں اور فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ تو آپ نے اس رات کو فضول یعنی کہ ضائع نہیں کرنا، آپ نے اس رات کی فضیلت کو سمیٹنا ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ نے اس رات کی فضیلتیں جو ہیں وہ اپنانی ہیں، وہ لینی ہیں، تو اس رات کی برکتیں سمیٹنی ہیں، تو اس رات کی جو بہت زیادہ فضیلتیں ہیں نا وہ آپ نے پانی ہیں۔ تو آپ نے یہ جو وظائف اور اعمال میں نے بتائے ہیں ان کو پڑھنا، ان پر عمل کرنا، اور اس رات میں یہ سارا کچھ آپ پڑھنا، تو اس رات کی برکت سے اور ان ذکر و اذکار کی برکت سے آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا، اور بہت زیادہ آپ کی مشکلیں جو ہیں وہ آسان ہوں گی، اور بہت زیادہ جو آپ کی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں،
چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔